बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ा के साथ मैं हूँ अनीका निसार। नाज़रीन, आज ईरान के साबिक़ रहबर आला शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई कि आखिरी रसूमात का आगाज़ हो चुका है और इसके अंदर पाकिस्तान का एक आला सतही वफ़द गया, जिसके अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लीड किया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार भी उधर थे और साथ ही साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी उधर मौजूद थे। नॉट जस्ट दैट, मुख्तलिफ और वज़रा जिसके अंदर मोहसिन नकवी साहब ऑलरेडी उधर शामिल थे, जिन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस्तकबाल भी किया ईरान के अंदर। एंड देन ऑफ कोर्स देयर वाज आल्सो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अतातारर साहब। अमेरिका और इजराइल के मिसाइल हमले जो 28 फरवरी को किया गया था, उसके अंदर आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत हुई और ये बिल्कुल बिगिनिंग का टाइम था उस जंग का जो कि ईरान और यूएसए के दरमियान इस साल हुई, जिसके बाद सालिसी के बाद पाकिस्तान ने इस जंग को रुकवाया। इस दौरान हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में आयतुल्लाह ख़ामनेई का ताबूत इस मरकज़ में लाया गया जहाँ ये आखिरी रसूमात हो रही थी। ये इमाम ख़ामनेई मुसल्ला में शुरू हो गई हैं आज से रसूमात। आयतुल्लाह ख़ामनेई की तजदीद व तदफीन जो है उसकी ये तकरीबात 9 जुलाई तक जारी रहेंगी, जहाँ अल्टीमेटली मशहद में जाकर उनकी तदफीन की जाएगी। इनके अहल खाना की तदफीन की तकरीबात के मुंतज़मीन ने ईरान और इराक़ में कई तकरीबात का ऐलान किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक हुक्काम को 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक के लोगों की शिरकत की तवक्को है। ये तादाद 2 करोड़ तक बड़े ईज़िली जा सकती है। वहाँ जितने भी लोग हैं ईरान के और मुख्तलिफ मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उधर होंगे। आज 3 जुलाई को बैनुल अक़वामी ख़िराज अक़ीदत की तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमा एक खुसूसी तकरीब में ख़ामनेई को ख़िराज अक़ीदत पेश करते रहे। दिन से हम ये विजुअल्स देख रहे हैं। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने ईरान के साबिक़ रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनेई में की जो ताज़ियती तकरीब है उसके अंदर शिरकत की। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वफ़द के अरकान ने ईरानी सदर और दीगर ओहदेदारों से ताज़ियत भी की। नॉट जस्ट दैट, पाकिस्तान के आला वफ़द में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब मौजूद थे, मोहसिन नकवी मौजूद थे, अतातारर मौजूद थे, चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो मौजूद थे, नैयर बुखारी मौजूद थे, सेनेट के चेयरपर्सन यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यास सादिक वो भी मौजूद थे, जिनकी क़यादत के अंदर पार्लिमानी वफ़द गया उधर। अरकान पार्लियामेंट और वज़ीर आला सिंध भी उधर मौजूद थे। अब ये सारे जो थे वो एक अच्छा खासा तगड़ा वफ़द हम लोगों को नज़र आया। बट दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के जो आपस के बातचीत चल रही है वो भी कंटिन्यूड है और दोहा के अंदर जो राउंड हुआ उसका इख्तिताम हुआ। अब जो नेक्स्ट राउंड होगा वो आयतुल्लाह ख़ामनेई की आखिरी रसूमात और तदफीन के बाद होगा। JD वैंस ने ईरान के हवाले से बड़ा ये कहा कि आइंदा के जो इक़दामात हैं उसके ऊपर मुनहसर होगा कि क्या अमेरिका वापस अपनी फ़ौजें भेजेगा या नहीं भेजेगा। सुने ज़रा। Depends on what the Iranians are ultimately going to do. What I can commit to is the president's not going to send our military back in unless he has to, unless there's a clearly defined purpose for it. If we've got to do more, of course, that's kind of up to the Iranians. If they try to rebuild their nuclear program, if they try to start shooting at commercial vessels again, that's going to change our calculus. But right now, what the president has said is go and make a deal, go and negotiate in good faith, and that's what he's empowered us to do. अब ये सूरत हाल तो है कि साथ साथ जो गुफ्तगू चल रही है उसके हवाले से अमेरिका का मौक़िफ़ भी आ रहा है। पर एट द सेम टाइम टुडे वाज अ वेरी सैड एंड सोम्बर डे इन ईरान। वहाँ बहुत ज़्यादा रक़्क़त आमेज़ मनाज़िर भी देखने को मिले। जो आयतुल्लाह ख़ामनेई के ख़ानदान ने उनकी आखिरी रसूमात के आगाज़ के अंदर उनको अक़ीदत पेश की, उसके अंदर वो अश्कबार भी होते हुए हमें नज़र आए। मुख्तलिफ़ जो सरबराहान मुमलिकत थे वो जब आते रहे या मुख्तलिफ़ डेलीगेशंस आते रहे, जिसके अंदर इराक़ी, ताजिक, आर्मीनियन, कतर का, सऊदी अरब का, जॉर्जिया का, टर्की का, इंडिया का, चाइना का, रशिया का, ओमान का, बांग्लादेश का, अफ़गानिस्तान का और पाकिस्तान का जो डेलीगेशन था वो शामिल था। बड़े कॉन्ट्रास्ट हमें नज़र आया बिकॉज़ पाकिस्तान का एक हाई लेवल डेलीगेशन था और इंडिया जो बड़ा करीबी दोस्त, जिगरी यार बना करता था ईरान का, किसी ज़माने में शो करता था। अल्टीमेटली तो रियलाइज़ किया सबने कि वो मोसाद की हेल्प कर रहे थे रॉ के ज़रिए, लेकिन उनका डेलीगेशन बड़ा अजीब सा था। गवर्नर बिहार और डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ये दोनों उधर पहुँचे। यानी आप
امریکہ کے دباؤ میں فورن منسٹر کو بھی نہیں بھیج سکے، یہ بھی عجیب بات تھی۔ لیکن دوسری طرف جو امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات چل رہے تھے، ان مذاکرات کا جو اگلا دور ہے وہ جلد متوقع ہے۔ وہ کب متوقع؟ آفٹر 9 کو جو رسومات ختم ہوں گی اس کے بعد متوقع ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے یہ بتایا ہے جمعرات کو کہ پاکستان اور قطر نے بدھ کے روز دوحہ میں متعلقہ فریقوں کے ساتھ رابطے کیے اور امریکہ اور ایرانی جو مذاکراتی وفود تھے ان سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کی۔ اس سے پہلے پاکستان کے دفتر خارجہ سے جاری بیان میں یہ کہا گیا تھا کہ اسلام آباد کی مفاہمتی یادداشت، جس کو ایم او یو آف اسلام آباد یا اسلام آباد ایم او یو کہا جاتا ہے، اس کے مختلف پہلوؤں سے مطابق اور اس سے متعلق مختلف چیزوں کے اوپر پازیٹیو پیش رفت ہوئی ہے۔ بیان میں یہ کہا گیا کہ فریقین نے اتفاق کیا ہے کہ بات چیت کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھا جائے گا، جبکہ سابق ایرانی سپریم لیڈر کی تدفین اور جنازوں کی تقریبات مکمل ہونے کے بعد اگلی ملاقات کی تاریخ کا متعین کیا جائے گا یا تعین کیا جائے گا۔ قطر کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی کہا ہے ایکس کے اوپر، یہ بتاتے ہیں اپنے پوسٹ کے اندر، کہ اگلی ملاقات ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی آخری رسومات کے بعد جلد از جلد طے کی جائے گی۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی ایلچی سٹیو وٹکاف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار کاظم غریب آبادی کے ساتھ جنگ کے مستقبل کے حوالے سے اور کمپلیٹ خاتمے کے حوالے سے بات چیت کے لیے قطر میں موجود تھے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے امریکہ میں صحافیوں کو یہ بتایا کہ بات چیت میں آبنائے ہرمز سے گزرنے والی ٹریفک سے متعلق تفصیلات ڈیفینیٹلی شامل تھیں۔ قطری وزیر خارجہ نے ایرانی مذاکرات کار اور دیگر ایرانی حکام سے بھی ملاقات کی، جس میں پاکستانی ثالث موجود تھے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق کاظم غریب آبادی نے یہ کہا ہے کہ ایرانی وفد کی امریکی فریق سے کوئی براہ راست ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہوئی، بات چیت نہیں ہوئی، اور ثالثوں کے ساتھ ان کی بات چیت کا محور لیبنن اور ایران کے کچھ منجمد اثاثے واپس کرنے کے جو منصوبے تھے اس کو کس طریقے سے آگے لے کر جانا ہے، بیسکلی وہ تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کو یہ کہا ہے کہ قطر میں ایران کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ تاہم خبر رساں ایجنسی روئٹرز نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ نیوز دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان دیرپا امن کے قیام کی جانب کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ ابھی تک مذاکرات کے اندر دونوں فریقین نے کسی نئے اہم نقطے کے اوپر کوئی بات نہیں کی ہے۔ وہ ساری چیزیں جو اسلام آباد ایم او یو میں آلریڈی ڈسکس ہو رہی تھی وہی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، کوئی نئی چیز سامنے نہیں آئی ہے، کوئی بریک تھرو نہیں ہوا ہے، اور ہمارے ذرائع بھی کچھ اسی طرح بتا رہے ہیں کہ کوئی بریک تھرو نہیں ہوا ہے۔ سو اب اگر بریک تھرو نہیں ہوا تو کیا 9 جولائی کے بعد پھر بریک تھرو کی توقع کی جائے یا نہ کی جائے؟ یہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ میرے ساتھ ابھی جو مہمانان موجود ہیں بالخصوص ایران کی سچویشن، ایران میں کیا چل رہا ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے ہی ARY کے سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی موجود ہیں، ڈائریکٹ فرام ایران۔ تھینک یو ویری مچ وسیم فار جوائننگ می ان دا شو۔ ہمارے ساتھ ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب موجود ہیں جو کہ پاکستان کے سابق مستقل مندوب ہیں UN میں۔ ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہی ڈیفینس اینالسٹ۔ تھینک یو ویری مچ چشتی صاحب فار joining me in the show۔ سب سے پہلے وسیم، let's take an update from you۔ ایران میں اس ٹائم پر صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں بڑا سوگوار قسم کا ماحول ہے، رقت آمیز مناظر بھی ہیں، ہر آنکھ اشکبار بھی ہے، اور ایک بڑا جو ایک جم غفیر ہے وہ بھی تیار ہے خامنائی آیت اللہ خامنائی کی آخری رسومات کے حوالے سے۔ مجھے بتائیں گے کہ بڑے ڈفرینٹ قسم کی نیوز آ رہی ہے کہ کل صبح ان کا جنازہ پڑھا جائے گا اور ایک سے زیادہ جنازے پڑھے جائیں گے آیت اللہ خامنائی کے۔ کچھ اپڈیٹ کریں گے؟ کوئی آفیشلی ایسی چیز ہے جو چینج نہ ہو یا گاہے بگاہے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں عرض کرتا ہوں، رپورٹنگ فرام تہران، اینڈ اٹس اے ویری ڈفرنٹ ڈے ان تہران، اٹس اے ویری ہسٹورک ڈے، اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ غم اور اطمینان بظاہر 2 متضاد صفتیں ہیں، لیکن کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جب آپ کو دونوں یہ صفات ایک ہی موقع پر نظر آتی ہے۔ یہ آج وہ والا دن ہے ایران میں جہاں پر آپ کو ایک طرف لوگوں میں شدید غم کی کیفیت نظر آتی ہے، لیکن دوسری طرف اطمینان ان دا سینس کہ یہ ان کو لگتا ہے اور ٹھیک لگتا ہے کہ انہوں نے اچیو کیا ہے، دے آر پراؤڈ آف دا لیڈرز۔ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے لیڈر نے فرار کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ شہادت کا راستہ اختیار کیا، تو ایک بڑی ڈفرینٹ فیلنگ ہے۔ لیکن آپ نے جو پریسائز سوال پوچھا ہے میں اس کی طرف آتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ 1-2 مرتبہ ایسا ضرور ہوا ہے کہ کچھ چیزیں بالکل اینڈ ٹائم پر اناؤنس کی گئی ہیں،
چونکہ ظاہر سی بات ہے سیکورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرنس ہیں. آج اس حوالے سے آپ کہہ لیجیے پہلا اجتماع یہ ہوا جس کو ہم نے پورا رپورٹ کیا, ہم گئے تھے وہاں پر, کہ ان کے داماد کے جنازے کا جلوس سے جنازہ ہوا. یا آپ کہہ لیجیے کہ آج چونکہ عوام پہلے سے تیار تھے, لیکن آج کا دن عوام کے لیے تھا نہیں, آج کا دن ڈگنیٹریز کے لیے تھا. تو وہ ذرا ایک اس اعتبار سے آج ایک جلوس سے جنازہ رکھا گیا, بہت طویل جلوس سے جنازہ تھا. اب آگے کا پلان کیا ہے؟ آج کا دن تو یہ ہو گیا ڈگنیٹریز کے لیے, یعنی کہ 3 جولائی. کل یعنی کہ 4 جولائی کو بالکل میرے سامنے, میں یعنی ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں دیکھ سکتا ہوں سامنے ہے مصلی امام خمینی, بہت طویل جگہ ہے, تقریباً 5 لاکھ لوگ آ سکتے ہیں. تہران کا جو جمعے کا واحد اجتماع ہے وہ یہیں پر ہوتا ہے, خامنہئی صاحب نے بھی اکثر نماز جمعہ یہاں پڑھائی ہے. کل صبح 6 بجے سے آج آپ نے جس طرز کے مناظر دیکھے اس سے ملتے جلتے مناظر کل صبح سے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. وہ یوں فرق اس میں یہ ہوگا کہ آج خواص تھے یا آج نمائندگان ممالک تھے, کل سے عوام کے لیے ایک انداز سے کہ وہ دیکھ لیں, زیارت کر لیں, اور وہ کل سے وہ سلسلہ وہ شروع ہوگا. یہ ہوگا کل یعنی کہ 4 جولائی, کل پورا دن یہ ہوگا. پرسوں 5 جولائی صبح, پرسوں 5 جولائی کو یہیں پر نماز جنازہ کا اجتماع ہو جائے گا. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کنفیوژن ہے, وہ شاید اس لیے ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جناب کسی اور جنازے کی طرح کہ جنازے سے آدھے گھنٹے پہلے لوگ جمع ہوں گے, جنازہ ہوگا اور آدھے گھنٹے بعد ختم ہو جائے گا. اس کو انہوں نے پورا ایک ایونٹ بنایا ہے, چونکہ ظاہر ہے ہسٹورک معاملہ ہے, میسیجنگ ہے, سارا کچھ ہے. تو پرسوں جنازہ ہوگا, اس کے بعد بھی یہ دیدار والا سلسلہ جاری رہے گا. اس کے اگلے دن یعنی کہ 6 تاریخ کو یہیں سے جنازہ باہر آئے گا اور پھر ایک جلوس کی صورت میں شہر کی مرکزی گزرگاہوں سے گزرے گا. 7 تاریخ کو اس کے اگلے دن یہ جنازہ کھم جائے گا. اینڈ دین 8th and 9th کو تدفین ہوگی. جی 9th کو, اس دوران 8th کو جنازہ جائے گا عراق, جہاں پہ امام حسین اور حضرت علی کے روضے جو کہ بالترتیب کربلا معلی اور نجف اشرف میں, وہاں پر جنازے کے حوالے سے اجتماع ہوگا. 9 تاریخ کو جنازہ جائے گا مشہد. مشہد ہی ان کی جائے پیدائش ہے, مشہد ہی ایران کا وجہ تعارف ہے, امام علی مقام امام علی رضا کا روضہ ہے, اور اسی روضے کے احاطے میں 9 کو تدفین ہوگی. رائٹ. اچھا یہ بتائیں گے وسیم کہ کیونکہ آپ نے جس طرح فرمایا بھی کہ آج ڈگنیٹریز کا دن تھا, لیکن آپ کا آنکھوں دیکھا حال وہاں کس طرح کے مناظر تھے؟ بیکاز اس سے پہلے امریکہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جنگ کے کچھ ہی دنوں کے اندر امام خامنہئی کو شہید کر کے جو ہے وہ کچھ اچیو کر لیں گے, رجیم چینج ہو جائے گا, لوگ اگینسٹ ہو جائیں گے, پیپل ول رائز. لیکن وہاں تو کچھ ایسی صورتحال ہی ہے کہ لوگ ایک اور طریقے سے اتحاد کی طرف چلے گئے, متحد ہو گئے. یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے, اور مجھے لگتا ہے اب شاید وہاں پر بھی, بلکہ اب یقیناً وہاں بھی ریلائزیشن ہوئی کہ سارے کے سارے اندازے غلط ثابت ہو گئے. آپ سوچئے آج ہم گئے اس جگہ پر بھی جہاں پر خامنہئی صاحب کو شہید کیا گیا تھا. وہ ایک بہت بڑا کمپلیکس ہے, یہ نہیں کہ کوئی بہت عالی شان محل اس میں رہ رہے تھے. آپ بلکہ حیران ہو جائے انسان کہ ایک عام سا رہائشی علاقہ ہے, اس کے درمیان ایک عام سا کمپلیکس ہے. بڑا اس اعتبار سے ہے کہ وہاں پہ ہی ان کے دفاتر, وہاں پر ہی وفود سے ملتے تھے, وہاں پر ہی گھر تھا. اب سب نے دیکھا, جن لوگوں کو جو آپ کا سوال ہے نا, سب نے دیکھا کہ جب جنگ کا آغاز ہوا تو یہ تو میں اور آپ بھی یہ کہہ رہے تھے, ہمیں یقین تھا کہ یہ خامنہئی سب کو نشانہ بنائیں گے. کمال یہ ہے, اس کا خلاصہ یہ ہے, ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم the most wanted person by America on earth was at the most predictable place. وہ اپنے اسی کمپاؤنڈ میں تھے, وہاں سے ٹس سے مستی ہوئے اور شہادت ہوئی. یہ جو میسیجنگ ہوئی لوگوں کو کہ یار یہ تو یعنی یہ انسان تو ہمارے لیے اپنی جان دے گیا, اس سمیت بہت سارے اور چیزوں نے یہ ان لوگوں کو اتنا زیادہ جذبہ دیا ہے قربانیوں نے کہ یہ آج بہت فخر کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آخری بات پہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ ہوا ہے نہیں ہوا, الٹا کام ہوا ہے. اگر کسی کی نظام کے حوالے سے مختلف رائے بھی تھی, ظاہر ہے 10 لوگ بھی ایک جگہ جمع کریں تو ان کی ایک ایشو پر 8 لوگوں کا اوپینین کچھ ہوگا, 2 کا کچھ ہوگا. اگر کسی کی اوپینین مختلف بھی تھی یا آج بھی ہے, تو بھی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اوپینین مختلف اپنی جگہ, لیکن ہماری سرزمین پر اگر کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم ساتھ کھڑے ہیں. غالب یعنی آپ کہہ سکتے ہیں آج تہران کی سڑک پہ سینٹیمنٹ زیادہ پرو انقلاب ہے بنسبت 27 فروری کے, جب یہ حملہ نہیں ہوا تھا جس کے نتیجے میں آج ہم یہاں جمع ہیں. رائٹ. لاسٹ کوسچن وسیم, مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے سے کچھ ہے کہ شاید وہ انآفیشلی اپیئر ہوں, ان کی فیملی کا بڑا لاس ہوا, ہی ہیز گون تھرو آف کورس پورا ٹراما, وہ اس کے اندر خود بھی زخمی ہوئے. تو کیا ان کے آنے کے امکانات لگ رہے ہیں آپ کو زیادہ, یا چھپ پا کے ہی ہوگا جو بھی سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے؟ I will be very honest with you, it is anybody's guess right now. And it is the most asked question, اور ایسا سوال ہے اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا. So the answer to your question is there is no, as we speak, there is no official word about appearance of مجتبیٰ خامنہئی صاحب in any of the official ceremonies. That is number one. کچھ خیال ہے کچھ لوگوں کا کہ بہت ممکن ہے کہ
شارٹ نوٹس پر یا زیرو نوٹس پر ان اناؤنس کچھ دیر کے لیے اپیئرنس کریں. واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جو سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں سپریم لیڈر کے, ان میں بالکل ایک تبدیلی آئی ہے فار آل دا رائٹ ریزنس. تو آپ کو یعنی آج اسماعیل بقائی صاحب سمیت, اسماعیل بقائی صاحب جنازے میں نظر آ رہے تھے بالکل عام لوگوں کی طرح, ان سمیت بہت سارے اور لوگ تو ابھی بھی پبلکلی بالکل اپیئر ہوتے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہاں جو سیکیورٹی آفیشلز ہیں ان کی یہ رائے اور یہ درخواست اور ایک گزارش ہے اپنے نئے سپریم لیڈر سے کہ وہ اپنی لوکیشن کو ظاہر نہ کریں, اس لیے کہ یہ صرف ایک ایونٹ کی بات نہیں ہے. جتنا زیادہ یہاں پر ٹیکنالوجی اور سب کا استعمال ہوا ہے سرزمین پر, یہاں کی سرزمین پر دوسرے دنیا کے دوسرے کونے سے بیٹھے بیٹھے بذریعہ روبوٹ سائنسدان قتل کیے گئے, تو اس لیے بعد میں بھی پھر چیزیں ٹریک ہوں گی, ٹریس ہوں گی, اور ایران نہیں چاہتا کہ اس موقع پہ کوئی اور اتنا بڑا ظاہر لاس ہو. تو احتیاطی تدابیر کے طور پہ یہ بہت احتیاط رکھی گئی اس معاملے میں, کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہے. تھینک یو وسیم, تھینک یو فار اپڈیٹنگ اس. ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب, اتنے سارے کنٹریز کے لوگ گئے, پاکستان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد کیا, صرف سیاسی لیڈرشپ نہیں, ہماری ملٹری لیڈرشپ بھی ادھر تھی, اور جس طریقے کے سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں, اب امریکہ کے اپنے جریدے بتا رہے ہیں کہ ایران کے جو ثالثین تھے یا جو ڈسکس کرنے آ رہے تھے, نیگوشیٹرز تھے, ان کو بھی شہید کرنے کا اسرائیل کا پلان تھا. ڈسپائٹ دیٹ پاکستان کی لیڈرشپ اعلیٰ قیادت ادھر گئی ہے. انڈیا بہت دوست بنا کرتا تھا, چابہار کی بات کرتا تھا ایران کے ساتھ, ان کا ایک سیکنڈ ٹیئر جو ہے وہ ڈیلیگیشن بھی نہیں گیا. واٹ از دس شو منیر اکرم صاحب؟ جی یہ تو ظاہر ہے کہ ہندوستان اب بالکل اسرائیل کے ساتھ جو اس میں تعلقات ہے وہ اس نے ایک اسٹریٹجک چوائس کی ہے کہ اس کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہوں گے, اور اسی وجہ سے ان کے تعلقات تھی ایران سے اس جنگ کے پہلے بھی اور اس جنگ کے دوران میرے خیال میں اس میں کافی دھچکا لگا ہے, کافی ریورسل ہوئی ہے. تو یہ نظر آتا ہے کہ مختلف ریلیشن شپ ہے پاکستان کی, اب ایک مختلف ریلیشن شپ ہو گئی ہے ایران کے ساتھ, اور ہندوستان کی بالکل دوسری طرف ہے. ابھی ہندوستان کی الائنس آپ دیکھ لیں تو وہ اسرائیل کے ساتھ بالکل قریب ہیں, تو اس لیے یہ نظر آ رہا ہے, یہ ڈپلومیٹک پروٹوکول سے نظر آ رہا ہے. چشتی صاحب, اب یہ جو بات کی گئی ہے جیری وینس کی طرف سے کہ وی آر ناٹ پلاننگ کہ کسی بھی طریقے سے کوئی فوجی عمل دخل کیا جائے, لیکن یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ کس طریقے کا آگے چل کے نیگوسیشنز چلتی ہیں, ایران کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. تو ایران کا ایٹیٹیوڈ تو یہ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا گیا, وہ پھر بھی نیگوشیشنز کے لیے سامنے آئے ہیں, انہوں نے اپنی بات کو منوانے کی بات کی ہے, لیکن جب اسٹریٹ آف ہورمز کو کھولنے کی بات آئی تھی تو امریکہ نے اس ٹائم پر تھوڑا ڈسیپٹو طریقہ کار اختیار کیا تھا. تو آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ ابھی بھی 60 دنوں کے بعد کوئی چانس ہو سکتا ہے کہ واپس فوجی کارروائی شروع کی جائے ان کی اس بات سے, یا یہ صرف اور صرف ایک بڑک ہے؟ جی بہت شکریہ نیکا صاحبہ, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے یہ جو 60 دن ہیں آپٹیمزم کے لیے بہت اچھے ہیں, لیکن اگر ریئلزم کی طرف سے دیکھا جائے تو میرا خیال ہے ریئلسٹک نہیں ہے, اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کلوز رکھی کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے ایز اینڈ ون نیڈ بیس پر, کیونکہ دیکھیے پاسٹ میں اتنے فاسٹ فارورڈ معاہدے ہوتے نہیں ہیں. ڈپلومیٹس اور خاص طور پر ایک جنگ ہو چکی ہو, اگر ایک نارمل نیگوسیشن ہو تو چانسز ہوتے ہیں, کیونکہ ایک ایلیمنٹ آف گریف جو ایرانیوں کا آپ نے سیڈنس دیکھی وہی تھا, ایلیمنٹ آف ریونج نہیں تھا, نیو فاؤنڈ لیوریج جو اسٹیٹ آف ہورموز کی ہے وہ ایران کو نہیں پتہ تھا, ریجنلائز کر دیا ایران نے, جنگ کو پورے خطے میں پھیلا دیا, وہ ایران کو نہیں پتہ تھا اتنی کامیابی سے ہو سکے گی, اسرائیل تک ریچ اتنی کامیابی سے کر لی. تو یہ نیو فاؤنڈ ریئلزم آیا ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ نیگوسیشن ایز کمپیئر ٹو جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, لیوریج زیادہ ہے اس وقت ایران کا, ظاہر ہے, لیکن دوسری طرف بھی سپر پاور ہے, بیک بائی امریکہ, پریزیڈنٹ, اسرائیل, تو ان کی بھی ایک مائٹ ہے. تو اب بہت زیادہ ڈیورجنٹ قسم کی انٹرسٹ بھی کہہ لیں یا کنورجنس بہت کم ہے. اس میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ 60 دن میں ہو جائے گا میرا نہیں خیال, لیکن یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جنگ شروع ہو جائے گی میرا نہیں خیال جنگ شروع ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پچھلا معاہدہ دیکھیں, JCPOA جو ہوا تھا اس کا انٹرم ایگریمنٹ جو سائن ہوا تھا وہ تقریباً دسمبر 2013 میں ہو گیا تھا, لیکن فائنل ایگریمنٹ سائن ہوا تھا دسمبر 2015 میں.
25 महीने के बाद ऑलमोस्ट, यानी इंटरम के बाद भी 25 महीने फिर भी लग गए थे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 25 लगेंगे, हालांकि उस वक्त जंग नहीं हुई थी, कोई प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज नहीं हुई थी, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी, मीडिया की कवरेज इतनी ज़्यादा नहीं थी, हाइप इतनी दोनों मुल्कों में क्रिएट नहीं हुई थी, और फॉल्स लीडर्स ने एक्सपेक्टेशन नहीं पैदा की हुई थी। तो इन सारी लिमिटेशन को देखते हुए जब हम कंक्लूड करके मैं कह सकता हूँ कि ये 60 दिन पॉसिबली है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये डेफिनेटली एक्सटेंड होगा और एक्सटेंड होता रहेगा। और जब ये सीज फायर हुई थी तो मैंने उस वक्त भी अर्ज़ किया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ये ज़रूरी है कि वो डिफीट की लुक या इम्प्रेशन या नैरेटिव ना बनने दें, और उसके लिए ज़रूरी है कि मेजरेबल टर्म ना सही, वो चाहते हैं कि ये जंग है ये रेयर व्यू मिरर की तरह जैसे होता है कि गाड़ी आगे चली गई और पीछे नज़र आ रहा है कि वो आपका गुजर गया वक्त आपके साथ, वो चाहते हैं क्योंकि वो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, पॉपुलैरिटी रेट एक्सपोज हो गया इजराइल के साथ ताल्लुकात, तो मेरा ख्याल है मूव ऑन वो ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहेंगे कि ये जो जंग है ये आहिस्ता आहिस्ता मेमोरी से, मीडिया की, लोगों के दिमागों से फेड आउट होती जाए ताकि तवक्कुआत उस तरह ना हो और प्रेशर ना बिल्ड हो। Which seems very difficult because obviously JCPOA को तनकीद का निशाना बनाने के बाद एक और इस तरह की मेमोरेंडम की तरफ आना ऑब्वियसली अमेरिका के लिए एक धचका तो ज़रूर होगा, एंड इट टेक्स टाइम टू फेड अवे। मुनीर अकरम साहब, किसी भी नेशन की मेमोरी से कोई चीज़ फेड अवे होने में टाइम लगता है। यहाँ तो मिड टर्म इलेक्शन सर पे आके खड़े हैं अमेरिका के अंदर, तो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आप देखते हैं कंसिडरिंग कि ये वाली बातें डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी हो सकती है अमेरिका की तरफ से, और एक ऐसे टाइम पर जेडी वैंस की तरफ से ये वाली स्टेटमेंट आना जबकि ऑलरेडी एक मॉर्निंग और एक ग्रीफ का समय है ईरान में? जी, ये जो बयानात हैं अभी जो ट्रंप साहब की तरफ से आ रहे हैं, जेडी वैंस की तरफ से आ रहे हैं, वो मेरे ख्याल में डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए हैं। उन्होंने बताना है, काफ़ी तनकीद हुई है ट्रंप साहब के खिलाफ कि आपने ये पहले जंग क्यों शुरू की, उसके बाद में आपने ये माहदा ऐसा किया जिसमें आपको बिल्कुल आपकी कुछ नहीं मिला, इसमें से आपकी कुछ चीज़ हासिल नहीं हुई, सब कुछ कंसेशन दे दिए ईरान को। तो ये इस किस्म की तनकीद हो रही, तो उसके जवाब में ये बयानात दे रहे हैं। पर ये मेरे ख्याल में नहीं चाहते हैं, इस वक्त नहीं चाहते हैं कि जंग वापस शुरू हो, तो ये मुज़ाकरात चलते रहेंगे। और जैसे कमल साहब ने कहा कि जी वो उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि 60 दिन में तो नहीं होगा। पर जो हमने अभी देखना है, जो खर्चा है वो ये है कि ये मिड टर्म इलेक्शन हो जाएगा। अब मिड टर्म इलेक्शन में मेरे ख्याल में रिपब्लिकन्स को काफ़ी रिवर्सल होगा, शायद वो लोअर हाउस जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ उसको हार जाएं, डेमोक्रेट्स ले जाएंगे। सेनेट में भी इम्कान है कि वो हार सकते हैं। तो उसके बाद में ट्रंप साहब को तैयारी करनी होगी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2 साल बाद होंगे। राइट। तो उस वक्त क्या उनका रवैया क्या होगा, और वो देखने की बात है। He could very well go back to a more aggressive position. Absolutely. I wish we could continue with this discussion, but मुझे ब्रेक की तरफ जाना। Thank you very much मुनीर अकरम साहब for joining me. खालिद चिश्ती साहब, thank you very much for joining me in the program. ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान जो है वो सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, उसके अंदर बड़ा पेश इसहाक डार साहब हैं, और इसहाक डार साहब ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, लेकिन एट द सेम टाइम एक अजीबो गरीब सी खबर आई है। 2 गैर मुल्की ख़वातीन हैं जिनका मुबैना गैंग रेप और अगवा बराए तावान की खबर सामने आई है, जिसके अंदर इसहाक डार साहब के एक रिश्तेदार का नाम भी आया है, और इस हवाले से पूरे लाहौर के अंदर इस टाइम पर थरथली मची हुई है। फैसल वाडा साहब अपना ट्वीट करते हैं, कहते हैं हुकूमत मुबैना वाक़े को दबाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है कि इसको रेप की बजाय भत्ते तक महदूद करने की मुबैना कोशिश, और मजलूम गैर मुल्की खवातीन को जल्द अज जल्द मुल्क से वापस भेजने की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। अब ये एक बहुत बड़ा डैमनिंग किस्म का इल्ज़ाम है जो फैसल वाडा साहब ने लगाया है। अहमर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा है ARY न्यूज़ के लाहौर में, उनसे ज़रा अपडेट लेते हैं। अहमर, बताएंगे इस टाइम पर कोई हुकूमत की तरफ से दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? क्या इसको सिर्फ भत्ते के केस में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है इज्तिमाई ज़्यादती से? अहमर खोकर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी म्यूट आवाज़ है, आप अपनी म्यूट को हटा लीजिए।
ٹرائنگ ٹو کنیکٹ ٹو احمر کھوکھر. ابھی پولیس ذرائع کے مطابق جو ہے وہ ملزم ہیں، ملزم 3 ہیں. رضا ڈار ہے جن کو بیسکلی اسحاق ڈار سے کنیکٹڈ کہا جا رہا ہے. دونوں غیر ملکی خواتین جو ہے وہ سنگاپور کے اندر کاروبار میں شراکت دار. ان خواتین کو وہیں ملاقات کے بعد بلایا گیا اور مزید رقم انویسٹ کرنے کا جھانسا دیا گیا. یہ مطالبہ کیا تو ملزم جو ہے اس نے ویزے لگوا کر انہیں پاکستان بلا لیا اور ملزم نے خواتین کو پھر جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. دس از ناٹ واٹ یو ایکسپیکٹ کسی بھی رشتہ دار سے. احمر کھوکھر ابھی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو گئے ہیں، دوبارہ نمائندہ نیوز کے لاہور میں. احمر، آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہے تو ذرا اپڈیٹ کریں، کوئی حکومت کی طرف سے دباؤ تو نہیں ہے؟ دیکھیں، اس کیس کے حوالے سے جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس کے اوپر پولیس کی طرف سے تفتیش جو ہے وہ مکمل طور پر ابھی جاری ہے. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں کل ہی 164 کے بیانات بھی ہو گئے، اور اگر دباؤ کی بات ہوتی تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نہ چل رہی ہوتی. جس طرح کہ 164 کے بیان ہوئے جس میں پولیس نے ہی کروائے، اور اس میں انہوں نے تصدیق کی باقاعدہ جو متاثرہ خواتین تھی، دونوں جو اسٹیفن اینڈریانا اور ایسٹرڈ روبنسن ہیں، انہوں نے اپنے جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کی باقاعدہ تائید کی. 164 کے بیانات انہوں نے قلم بند کرائے. پھر اس کے بعد میڈیکل بھی ہوا اور میڈیکل کی رپورٹ جو ہے وہ بھی آ چکی ہے، لیکن ابھی کیونکہ تفتیش جاری ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ پڑے تو اس کو ابھی منظر عام پہ نہیں لے کے آئے. باقی یہ تمام تر چیزیں تفتیش کے بعد جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی تاکہ شفاف طریقے سے اس کیس کی تفتیش ہو سکے. دوسرا یہ کہ پھر آج جو ہے ان کو عدالت میں بھی ملزمان کو پیش کیا گیا، چاروں کو، جن میں رضا ڈار بھی شامل تھے، اور ان کے حوالے سے باقاعدہ جو 5 روزہ ریمانڈ کے لیے پولیس کو سونپ دیا گیا ہے ملزمان کو بھی. تو فی الحال کیس چل رہا ہے بہتر، اور تفتیش کا ادارہ کار بھی جو ہے وہ بہتر ہے. پولیس بھی اس پہ صحیح کام کر رہی ہے. تو بعض ابھی کوئی بظاہر جو ہے وہ اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی کہ کسی قسم کا کوئی بہت پریشر ہو یا تفتیش میں کوئی خلل آ رہا ہو. ٹھیک ہے. اچھا، ویری کوئکلی یہ بھی بتا دیں، کیونکہ فیصل واڈا صاحب کا یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کو صرف اور صرف بھتے کے کیس تک محدود کرنا چاہ رہی ہے. اس کے اندر اجتماعی زیادتی کا جو عنصر ہے جو کہ بڑا سیریس اور بڑا گھنونا ہے، اس کو ختم کرنا چاہ رہی ہے. ایسے بھی کوئی شواہد تو آپ کے سامنے نہیں آئے؟ دیکھیں فی الحال ابھی جو ہے وہ تو کیس چل رہا ہے، اور ابھی کسی قسم کی کوئی جو اس کے اندر ایکٹ لگے ہیں، جو 2 ایکٹ ہیں جن میں ایک جو ہے وہ اس کا زیادتی کا بھی ہے اور ایک اغوا کا بھی ہے. ان دونوں ایکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کیس کو لے کے چل رہی ہے پولیس، اور آج عدالت میں بھی یہی چیز ڈسکس ہوئی ہے. تو فی الحال ابھی تک تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے انفارمنٹ جو ہے وہ سامنے. تاہم تفتیش بھی چل رہی ہے اور پولیس جو ہے وہ معاملے کو صحیح لے کے چل رہی ہے ابھی تک. مزید اگر اس کے اندر کسی قسم کا کوئی پریشر ہوا، کوئی چیز سامنے تو وہ ظاہری بات ہے منظر یہاں پر آ جائے گی. اینڈ وی ہوپ اٹ ڈزنٹ ہیپن. کوئی اس طرح کا دباؤ نہ ہی ہو تو بہتر ہے. احمر کھوکھر، تھینک یو ویری مچ فار اپڈیٹنگ اس. اس طرح کے کیسز جو ہائی پروفائل شخصیات کے رشتہ داروں کی طرف سے آتے ہیں، رشتہ داروں کے اوپر تو کنٹرول نہیں کر سکتے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے حکومت کے لیے بھی. بریک کی طرف جائیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی ذرا اس سوال کو ان کے سامنے رکھیں گے کہ کیا ایسا کچھ ہے یا نہیں. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور. ڈائریکٹلی سوال کی طرف چلتے ہیں. رانا صاحب، سب سے پہلے تو ایران اور یو ایس والی بات کر لیتے ہیں. پاکستان کا اس ٹائم پر بڑا ڈیٹیلڈ وفد گیا تھا آج، اور اپنی اپنی جو ڈیسٹینیشنز ہیں ان کی طرف روانہ ہو گیا. وزیر اعظم صاحب اسحاق ڈار صاحب ترکیہ چلے گئے، فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ ہماری پاکستان کی طرف روانہ ہو گئے. بڑا ڈیٹیلڈ وفد تھا پاکستان کا. پیپلز پارٹی کے رہنما بھی موجود تھے. رانا صاحب، اس کی سگنیفیکنس کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ 3-4 لوگوں کا جانا تو بہت ضروری تھا. وہاں پہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا اور وزیر اعظم صاحب کا جانا جو ہے وہ اگر نہ جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بات جو ہے یہ رجسٹرڈ ہوتی اس ناطے سے کہ وہ کیوں نہیں آئے. تو ان کا جانا جو ہے یہ بہت ضروری تھا، کیونکہ جس لیول کے اوپر انہوں نے انگیجمنٹ کی ہے اور جس لیول کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ ایک تعلق جو ہے وہ صرف ڈپلومیٹک ریلیشن نہیں بلکہ انہوں نے ایک ذاتی تعلق جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے، تو ان کا جو ہے وہ جانا ضروری تھا میں سمجھتا ہوں. باقی پھر ان کے ساتھ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کا
اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا بھی اس لحاظ سے بنتا ہے کہ وہ ایسے جاتے رہے ہیں، ملتے رہے ہیں، یہ ٹاک شوز جو ٹاکس ہوتی رہی ہیں، مذاکرات. تو باقی لوگ پھر ٹھیک ہے، ساتھ سٹاف بھی ہوتا ہے، باقی لوگوں کا بھی جو ہے وہ جو لوگ ساتھ ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ساتھ ہونا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پرومیننٹ ہے، اور اس سے اور زیادہ جو ہے وہ اس وقت کی جو ہے وہ اہمیت بڑی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کا جانا جو ہے ان تعلقات کو اسی طرح سے آگے بڑھانے کے لیے جس طرح سے وہ تعلقات موجود ہیں اور آگے بڑھ بھی رہے ہیں، اور بلکہ بڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آگے جا کے جیسے ہی سینکشنز ختم ہوتی ہیں تو ایک ٹریڈ کا والیوم جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے پاکستان اور ایران کے درمیان، تو یہ ان تمام حوالوں سے یہ بہت ضروری تھا جانا. رائٹ. لیکن عمران صاحب ذرا کمپیریزن کرتے ہیں، اس کو کانٹراسٹ دیکھیں. ایران کے اندر ہم لوگوں کا تو ایک اچھا وفد گیا، لیکن انڈیا کو نہ تو نریندر مودی گیا، نہ ہی ان کا ایکسٹرنل افیئرز کا منسٹر گیا ایس جے شنکر. دے سینٹ لائک اے سیکنڈ ٹیئر پرسن. آپ کو لگتا ہے وہ انڈیا جو کہ بڑا کسی زمانے میں چابہار کی بات کیا کرتا تھا، ایران کی بات کیا کرتا تھا، اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ موساد کے ساتھ مل کر انڈین باشندے جو ہیں اور را کے ایجنٹس کام کر رہے تھے اگینسٹ ایران کی اپنی لیڈرشپ کے خلاف، اب وہ ریلیشن شپ کسی طریقے سے ایک اس کے اندر فشر نظر آ رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریلیشن شپ اپنی جگہ پہ قائم ہے اور پاکستان کا ریلیشن شپ اپنی جگہ پر قائم ہے؟ نہیں، اب ایسا نہیں ہے. پاکستان کا ریلیشن اب اپنی جگہ پہ قائم نہیں ہے، وہ اب بہت زیادہ جگہ جو ہے اس کو آکوپائی کر چکا ہے. اور پاکستان کا ریلیشن جو ہے وہ ایران کے ساتھ اب آئندہ آنے والے جو ہے وہ مہینوں اور سالوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بہتر ہونے جا رہا ہے اور نئی بلندیوں کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. شاید چائنا کے بعد، سعودی عرب کے بعد جو ہے وہ ایران بھی ایک ایسا ملک ہو کہ جس کے اوپر پاکستان کا اور پاکستان کے اوپر ان کا جو ہے وہ کافی زیادہ انحصار ہو. انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات وہ نہیں رہے جو فروری 2026 سے پہلے تھے، یا 28 فروری سے جب جنگ شروع ہوئی ہے. اب وہ تعلقات نہیں رہے. لیکن دیکھیں، ملکوں کے درمیان ایک ڈپلومیٹک آداب کا خیال رکھا جاتا ہے اور اس طرح سے بات نہیں کی جاتی. لیکن اب انڈیا کے ساتھ ایران کا جو کانفیڈنس ہے یہ بالکل اروڈ ہو چکا ہے، اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. وہ محسوس بھی ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ سامنے آئے گا. تو وہ تعلقات وہ نہیں رہے جو پہلے تھے. رائٹ. اور امریکہ ہمارے اس وفد کو اور اتنی قربتوں کو ایران کے ساتھ کیسے دیکھے گا رانا صاحب؟ بیکاز ان تمام مذاکرات کے اندر دونوں ممالک کے ساتھ ہمارے روابط بڑے اچھے تھے، لیکن یہ جو اس ٹائم پر ایک ویژول گیا ہے کہ بڑا وفد بھی تھا اور ایک عقیدت والا پہلو بھی تھا، دونوں ممالک کے آپس کی عوام کا ایک سینٹیمنٹ بھی ہمارا وفد وہاں پہنچا رہا تھا. سو کیا امریکہ اس کو نیگیٹو لائٹ میں دیکھ سکتا ہے؟ کیا اس کے کوئی امکانات ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، یہی تو وہ بات ہے کہ جو لوگ کریڈٹ دینے کو تیار نہیں ہوتے، یہ دونوں ہماری شخصیات جس میں وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل موجود ہیں، یہی تو ان کی جو ہے وہ ایک یعنی مہارت کہہ لیں، ان کی دانائی کہہ لیں، حکمت کہہ لیں، کہ یہی تو بات ہے کہ انہوں نے سچائی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات کو جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے. انہوں نے اگر سعودی عرب پہ ایران نے جو ہے وہ حملہ کیا تو انہوں نے ایران کو جو ہے وہ واضح طور پہ بتا دیا کہ ہمارا سعودی عرب سے جو ہے وہ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اور ہم اس لیول سے آگے جو ہے وہ پھر ہمارے اوپر جو ہے وہ جو ذمہ داریاں، ہم ان ذمہ داریوں کو نبھائیں گے. انہوں نے سعودی عرب کو بھی واضح طور پہ کہا کہ اگر آپ جنگ میں انوالو ہو جائیں گے تو پھر اسرائیل کا مقصد تو پورا ہو جائے گا، وہ یہی تو چاہتا ہے وہ. تو ان سے ریسٹرین کروایا، ایران کو جو ہے وہ تنبیہ بھی کی اور سچائی کے ساتھ یہ بات بھی سمجھائی
کہ یہ نہ آپ کے لیے بہتر ہوگا اور نہ یہ مسلمان امہ کے لیے بہتر ہوگا. اور کبھی بھی جو تعلقات سعودی عرب سے ہیں وہ ایران سے نہیں چھپائے، جو ایران سے ہیں وہ سعودی عرب سے نہیں چھپائے، اور اسی طرح سے جو ان دونوں سے ہیں وہ امریکہ سے، اور جو امریکہ سے ہیں وہ بھی ان سے کبھی نہیں. جس لیول کے اوپر بھی جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہمارا تعاون ہے، یہ امریکہ کے ساتھ یا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تعریفیں ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پتہ نہیں یہ ایسے ہی ویسے ہی ہو رہی ہیں یا یہ مار کے حق کے بعد ہونا شروع ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں ہے. یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے ان کو نامزد کر دیا اس کے لیے نوبل پرائز کے لیے تو پھر اس سے بات شروع ہو گئی. نہیں، اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ وہ ایک پالیسی تھی پاکستان کی. پاکستان نے دہشت گردی اور ان دہشت گردوں کو جن کو امریکہ گرفتار کرنا چاہتا تھا، اور امریکہ کا ان کے اوپر اتنا زیادہ سٹیک تھا کہ جب وہ بندہ جو ہے وہ اس کو گرفتار کروایا گیا یا اس میں مدد دی گئی تو پاکستان کا انہوں نے باقاعدہ شکریہ ادا کیا. یہ مار کے حق سے بھی پہلے کی بات ہے. اس وقت سے جو ہے وہ ان تعلقات کو جو ہے وہ بہتر کرتے کرتے جو ہے وہ پھر مار کا حق کے اوپر ان کا کردار، اور اس کے بعد پھر ان کی اکنالجمنٹ ہے پاکستان سے، پاکستان کی لیڈرشپ سے. تو یہ جو ہے وہ ایک ایک دن جو ہے وہ ناپ تول کے جو ہے وہ بات کی گئی ہے، قدم اٹھایا گیا ہے، گفتگو کی گئی ہے. تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ بالکل ان صاحبان کو جو ہے وہ جاتا ہے. لیڈ کر رہے ہیں وہ اس ساری ڈپلومیٹک ایفرٹس کو. تو یہی وجہ ہے کہ دو اشخاص کو تو جاتا ہی جاتا ہے اور سچائی کے جو ہے ان تعلقات کو سنبھالا ہوا ہے. دو اشخاص کو تو جاتا ہے، فیلڈ مارشل کو اور پرائم منسٹر کو. تیسری جو شخصیت اگر کہی جاتی ہے تو وہ پھر ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا کہا جاتا ہے. یو نو ہی از ون آف دوز پیپل یقیناً جنہوں نے بڑا کام کیا. لیکن ایک کنٹروورسی برو ہو گئی ہے رانا صاحب، ایک کنٹروورسی برو ہو گئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں ویری کوئکلی. اسحاق ڈار صاحب کے رشتہ دار پہ بیکاز وہ وزیر خارجہ ہیں، ہی از دا فورن منسٹر، ہی ریپرزینٹس پاکستان ان ادر کنٹریز. تو فیصل واڈا صاحب کا ایک بڑا دھماکے دار قسم کا ٹویٹ آیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کے رشتہ دار ایک فورن نیشنل خواتین کے ریپ میں اور ایکسٹورشن میں ملوث ہیں، تو ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. اور جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں فیصل واڈا صاحب نے وہ اچھے خاصے سخت استعمال کیے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور اوپر سے ماشاءاللہ وزیر خارجہ پاکستان کو فیملی کارپوریشن کی طرح چلایا جا رہا ہے. مبینہ طور پر ان کے قریبی رشتہ دار مبینہ نواسے پر غیر ملکی خواتین کو پاکستان بلا کر مبینہ ریپ، تشدد اور بھتہ خوری کے الزام سامنے آئے ہیں، جس کے بعد غالباً متعلقہ غیر ملکی سفارت خانے کی مداخلت پر ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. ران صاحب، اس کے بارے میں ایک تو آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی، اور ڈار صاحب سے آپ کی کوئی اس بارے میں کوئی گفتگو ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ڈار صاحب کو اس معاملے میں جو ہے وہ بالکل گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اور جو آدمی ڈار صاحب سے یہ بات کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس جتنا احمق بھی کوئی نہیں ہوگا. اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ اس بنیاد کے اوپر کسی بھی فرد کو، وہ اسحاق ڈار صاحب ہو یا کوئی ہو یا ایون واڈا صاحب ہی ہوں، تو کسی کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے کہ اس کے رشتہ دار نے یا اس کے کسی جو ہے وہ ملنے والے نے جو ہے وہ کوئی جرم کیا ہے؟ وہ بھئی جرم جس نے کیا ہے اگر وہ خدا نہ خواستہ پکڑا نہ جاتا، اریسٹ نہ ہوتا، اس کے خلاف پرچہ درج نہ ہوتا، تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈار صاحب کا اس میں کوئی عمل دخل نہ ہوتا تو پھر بھی ان کے اوپر ایک حرف جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے یا نہیں آ سکتا. لیکن وہ جیسے ہی وہ کمپلینٹ جو ہے وہ ان خواتین کی پہنچی ہے اسی وقت مقدمہ درج ہوا ہے، اسی وقت گرفتاری ہوئی ہے، اسی وقت میڈیکل ہوا ہے، عدالت میں پیش کیا گیا ہے، دفعہ 164 کا بیان ہوا ہے. تو ٹھیک ہے، اگر انہوں نے یہ جرم کیا ہے، اب خدا بہتر جانتا ہے ان کا کیا موقف ہوگا، ان کا بھی کوئی موقف ہوگا، وہ ٹھیک ہے، عدالت دیکھے گی، عدالت اس میں جو ہے وہ انصاف کرے گی. اسحاق ڈار صاحب کا اس سے کیا لینا دینا؟ واڈا صاحب یہ بھی کہتے ہیں حکومت مبینہ واقعے کو دبانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا الزام ہے رانا صاحب.
یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے. اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے وہ سامنے لے آئیں. حکومت جو ہے وہ اس واقعے میں اس بات کو انشور کرے گی، پنجاب گورنمنٹ، یہ وفاقی حکومت کا تو خیر مسئلہ نہیں ہے، پنجاب گورنمنٹ اس بات کو انشور کرے گی کہ اس میں جو ہے وہ جو بھی وکٹم ہے، بلکہ بہرحال وکٹم کے ساتھ جو ابتدائی طور پہ جو انصاف کا مرحلہ تھا وہ تو پورا ہو گیا ہے، لیکن آئندہ بھی جو ہے وہ عدالت، خیر کیس اب عدالت میں چلے گا تو بالکل میرٹ پہ فیصلہ ہوگا اور اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو سزا ہوگی ان لوگوں کو. دیٹ میک سینس. اچھا رانا صاحب، اب ذرا ملاقاتوں کی طرف بات کرتے ہیں. کچھ بیچ میں خبر چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب کی ایک ہمشیرہ کو ملاقات کرنے کا موقع دیا جائے گا، پھر بات آئی کہ بیرسٹر سیف کو ملاقات کرنے کا موقع دیا جائے گا. کو ملاقاتوں کا راستہ کھلا ہے رانا صاحب یا ابھی بھی وہ دروازہ بند ہے؟ نہیں دیکھیں، میں براہ راست تو اس معاملے کو نہیں دیکھ رہا، اور لیکن بہرحال انفارمیشن جو ہے وہ ہے، میری انفارمیشن کے مطابق کوئی ایسی بات نہیں ہے ملاقات کے کھلنے والی یا کھولنے والی. بات وہیں پہ ہے کہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہائی کورٹ نے طے کی تھی خان صاحب سے ملاقات کرنے کی، فیملی کی، وکلاء کی، اور باقاعدہ جو وہاں پہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے بیان دیا تھا کہ ہم وہاں پہ یہ وائلیشن نہیں کریں گے، وہ وہیں سے بات بگڑی ہے. اور یہ سدھرنی بھی اسی وقت ہے جب اس کے اوپر دونوں فریقین جو ہیں، جیل حکام بھی اور پی ٹی آئی کے صاحبان بھی متفق نہیں ہو جاتے بیٹھ کے کہ جی ہم اس بات کو ہم وائلیشن نہیں کریں گے، آپ جو ہے وہ ہمارا جو حق ہے، ہمارا جو رائٹ ہے اس کو ریسٹور کریں. میرے خیال میں ابھی تک اس بارے میں کوئی جو ہے وہ بات ہوئی نہیں ہے. ہو جائے آنے والے دنوں میں تو میں کہہ نہیں سکتا، تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ ملاقات میں کوئی فوری فرق آنے والا ہے. اچھا، وہ ایک اور حق کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا حق بنتا ہے کہ وہ کدھر چاہ رہے ہیں اپنا علاج کرانا. پھر پی ٹی آئی کی طرف سے دوبارہ یہ موقف آ رہا ہے کہ ان کی ایک آنکھ کی بینائی جو ہے وہ جا چکی ہے، اس حد تک وہ کمزوری کا شکار ہو گئے ان کی آنکھ. تو جب نواز شریف صاحب کو موقع دیا گیا باہر سے علاج کرانے کا، تو پھر عمران خان صاحب کو بھی موقع دے دیا جائے کہ ایٹ لیسٹ وہ اپنی پسند کے ہسپتال میں تو اپنا علاج کرا سکیں. ابھی جیل خانہ جات کی اصلاحات کے حوالے سے ایک تقریب ہو رہی تھی، اس کے اندر سی ایم کے پی کے نے بھی یہ بات کی ہے رانا صاحب، تو ایسے بھی کوئی امکانات نہیں ہیں؟ دیکھیں جی، بات کرنے کو تو میں ادھر یہاں پہ جو مرضی بات میں کر دوں. وہ بھی جب تقریر کے لیے مائک ان کے پاس تھا تو وہ جو کہنا چاہتے تھے انہوں نے کہہ دیا. لیکن معاملہ یہ ایک تو یہ ہے کہ میں ویریفائڈ انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی آنکھ ضائع نہیں ہوئی. یہ کہنا بالکل غلط ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کس حوصلے سے جو ہے یہ بات کر دیتے ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے لیڈر ہیں، اور دوسری طرف ان کی جو ہے وہ بینائی کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں جو کہ جھوٹ ہے. بالکل ان کی آنکھ جو ہے وہ ضائع نہیں ہوئی، ان کا بہترین علاج ہوا ہے. بہترین، جو اس وقت دنیا میں بھی جو بہترین جانا جاتا ہے یا پاکستان میں، اس کے مطابق ان کا جو ہے وہ علاج ہوا ہے. باقی جو دوسری باتیں ہیں وہ تو پھر اسی طرح سے ہے کہ جو آپ کا رائٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کی کوئی رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے. اگر آپ وہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ پوری نہ کریں تو وہ رائٹ جو ہے وہ آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے، اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ یہی صورت درپیش ہے. ویری انٹرسٹنگ. لیکن رانا صاحب مجھے یہ بات بتائیے گا، آپ اکثر اوقات میرے پروگرام میں بات کیا کرتے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب سے آپ لوگوں کی جو ذاتی قربتیں ہیں ان کی اور ملاقاتوں کی، تو اچکزئی صاحب سے آپ کی کوئی ریسنٹ ملاقات ہوئی، اس کے اندر کوئی انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی؟ دیکھیں جی، ملاقاتیں ان سے کئی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ٹیلی فونک بھی رابطہ رہتا ہے، باقی دوستوں کے ساتھ بھی رہتا ہے. بات یہ ہے کہ وہ خان صاحب کی اجازت کے بغیر ملاقات کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور انہیں خوف ہے کہ اگر ہم ان کی اجازت کے بغیر ملاقات کریں گے تو جو حشر ہمارا
وہ گالی گلوچ بریگیڈ کرے گا نا تو وہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکے گا. تو جب ان کو اجازت وہاں سے مل جائے گی تو پھر وہ کر لیں گے ملاقات. اس کے بغیر یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ میں ان کی کہی ہوئی بات نہیں کر رہا, نہ انہوں نے مجھے ایسے کہا ہے, لیکن یہ میری اسیسمنٹ ہے. اوکے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ جو ایک بار پھر میثاق جمہوریت والی بات کی تھی پرائم منسٹر صاحب نے, ابھی وہ کولڈ سٹوریج میں ہی پڑ گئی ہے. دیکھیں یہ بدقسمتی ہے اور انہیں یہ چاہیے کہ وہ سیاست کریں. وہ سیاست نہیں کر رہے, اور جو انہوں نے اس سے پہلے کیا جس میں 9 مئی بھی آتا ہے, اس میں 25 مئی 2000 جو ہے وہ 22 بھی آتا ہے, 23 وہ بھی آتا ہے, اور اس کے بعد 24 نومبر جو ہے وہ 2024 بھی آتا ہے. وہ انہوں نے کر کے دیکھ لیا ہے, انہوں نے اپنا بڑا نقصان کیا, اور اب وہ مزید شاید کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہے. تو انہیں سیاست کرنی چاہیے, سیاست سے ہی بات جو ہے وہ آگے بھی بڑھ سکتی ہے اور بہتری کی طرف بھی جا سکتی ہے. رائٹ. لیکن اگر وہ نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ جو ٹھیک ہے اپنی بات وہ جہاں بھی کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں گے, لیکن اس کا میرا نہیں خیال کہ کوئی بہتر نتیجہ نکل سکتا ہے. رحان صاحب, جاتے جاتے پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں اس ہفتے کمی ہوگی یا پھر برقرار رہیں گی؟ میرا خیال ہے کہ اس ہفتے کمی ہوگی یا اگلے 1 یا 2 ہفتوں میں, کیونکہ اب جو یہ ریسنٹ 2 دن پہلے جو کنکلوڈ ہوئے ہیں مذاکرات, تو ان سے کچھ کم از کم 60 دن تک کی جو تسلی تو ہو گئی ہے کہ اب کوئی حالات جو ہے نا وہ فائر بیک نہیں کریں گے. تو اس کے پیش نظر جو ہے وہ ابھی کچھ گنجائش ہے, تو میرا خیال ہے اس کے مطابق جو ہے وہ قیمتیں جو ہے وہ نیچے آئیں گی. اوکے لیکن یہ پچھلی باری قیمت نہ نیچے کرنے کی وجہ کیا بنی رانا صاحب؟ بیکاز آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بلیک میل کر رہی تھی اور حکومت بلیک میل ہو گئی. نہیں دیکھیں, آئل کمپنیز بلیک میل تو خیر وہ نہیں کر سکتی, نہ انہوں نے بلیک میل کیا ہی ہے, لیکن کمپنیز نے تعاون بھی کیا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں, بلکہ ہمارے ہمسائے ارد گرد آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ پیٹرول پمپوں کے اوپر جو کچھ ہوتا رہا ہے. آپ کے کسی ایک پیٹرول پمپ پہ پورے ملک میں جو ہے وہ نہ جھگڑا ہوا ہے, نہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ جس سے جو ہے یہ کرائسس جو ہے وہ گہرا ہوتا. رحان صاحب, اس کا کریڈٹ عوام کو نہیں جاتا؟ جو ہے وہ کمپنیز سے زیادہ عوام کو جاتا ہے نا اس کا کریڈٹ. نہیں, عوام جب اگر اویلیبل نہیں ہوگا تو عوام تو وہاں پہ اکٹھے ہوں گے ہی ہوں گے. رائٹ رانا صاحب, تھینک یو ویری مچ. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ شو کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. انیکا نثار سائننگ آف.